Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, this is our 6th lecture, and that is also related to accountants and generals, and that is also related to accountants and auditors. Let's have a quick review of our last lecture, جس میں ہم نے اسٹڈی کیا تھا کہ accountants and auditors play very important role in corporations. Accountants and auditors بہت important role play کرتے ہیں کسی بھی corporation میں, because corporations میں کافی huge amount invested ہوتی ہے, ہزاروں کبھی کبھار لاکھوں کے حساب سے انویسٹرز corporations میں اپنا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں. So in order to have some check on that huge amount, company accountants اور auditors کو ہائر کرتی ہے تاکہ وہ کمپنی کے جتنے بھی پیسے ہیں اس کا حساب کتاب رکھ سکیں. Companies are legally bound to hire accountants and auditors to have crystal clear financial position of a company because it's not their money. As you know, dear students, کہ corporations میں پیسہ انویسٹرز کا ہوتا ہے, شیئر ہولڈر اسٹاک ہولڈرز کا ہوتا ہے, لیکن وہ مینجمنٹ اس کو چلا رہے ہوتے ہیں. So it's a sort of legal bound for the management to hire accountants and auditors in a firm. باقی بزنسز لائک سول پراپرٹرشپ میں یہ لیگل باؤنڈری نہیں ہوتی. کمپنیز فیس 2 types of interactions as far as accountant practices are concerned: accountant for management and for outside world. Dear students, we have discussed in our last lecture کہ بیسیکلی کمپنیز 2 قسم کی اکاؤنٹس مینٹین کرتی ہیں. ون فار اٹ سیلف, دیٹ از دا مینجمنٹ, اینڈ ادر از فار دا آؤٹ سائڈرز. Normally company keeps 2 types of records in the shape of financial accounting and managerial accounting, which normally do not match. کل ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کمپنی نارملی 2 اکاؤنٹس مینٹین کرتی ہیں. ایک کو فائنینشیل اکاؤنٹنگ کہتے ہیں جو وہ آؤٹ سائڈرز کے لیے مینٹین کرتی ہیں. آؤٹ سائڈرز میں بینکس آتے ہیں, آؤٹ سائڈرز میں انویسٹرز, جنرل پبلک. عام پبلک کے لیے جو انفارمیشن کمپنی ایشو کرتی ہے اس کو فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں وہ ریکارڈ کرتی ہے. مینیجریل اکاؤنٹنگ وہ اکاؤنٹنگ جو کمپنی اپنے فائدے کے لیے یا اپنی سہولت کے لیے مینٹین کرتی ہے. نارملی ہونا تو یہ چاہیے کہ مینیجریل اکاؤنٹنگ اور فائنینشیل اکاؤنٹنگ آپس میں میچ کریں, لیکن اگر فائنینشیل اکاؤنٹنگ اور مینیجریل اکاؤنٹنگ, ان شارٹ جو اکاؤنٹنگ آپ پبلک کو دکھاتے ہیں, اگر وہی ریکارڈز آپ کے اپنے مینیجریل اکاؤنٹنگ میں ہیں, سو دیٹ مینس کہ آپ صحیح کام کر رہے ہیں. لیکن اگر فائنینشیل اکاؤنٹنگ جو پبلک کے لیے ہوتی ہے, اف اس میں اور مینیجریل اکاؤنٹنگ میں کوئی فرق ہے, سو دیٹ مینس کہ دیر از سم تھنگ رانگ ود دا ریکارڈز. A single company always must have single financial position. So how is it possible to have 2 different accounting records? A single company
کی جو فائنینشیل پوزیشن ہوتی ہے obviously وہ ایک ہی ہوگی. either it will be a good one or it will be the bad one. means کہ یا تو وہ فائنینشیل پوزیشن اچھی ہوگی یا وہ فائنینشیل پوزیشن اچھی نہیں ہوگی. Lastly, different accounting records means elements of fraud in the company. So اگر ان دونوں اکاؤنٹس میں کچھ فرق ہوگا تو دیٹ مینس کہ مینجمنٹ کہیں نہ کہیں کوئی فراڈ کر رہی ہے. Dear students, this is our today's lecture outlines. Financial statement position explanation. Today we will discuss how to know about the financial position or financial statement of the company. Accounting records are different for managers and public financial statement. کمپنی فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے تھرو جو انفارمیشن پبلک یا آؤٹ سائڈرس کو فراہم کرتی ہے اس کو پبلک فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں. PFS. Reasons for differences in financial accounting and managerial accounting. Last lecture में we have discussed in detail that there is a difference and there is always a difference between the financial accounting as well as the managerial accounting. So dear students, today we will discuss that the reasons behind the financial accounting and managerial accounting. کہ ان دونوں اکاؤنٹس کے درمیان جو ڈفرنس ہے اس کی وجہ کیا ہے. Problems that may occur in accounting. آج ہم ڈسکس کریں گے کہ بیسیکلی اکاؤنٹنگ ریکارڈز میں جو ڈفرنس جو ایررز آتے ہیں ان کی کتنی اقسام ہیں. فرسٹ, unintentional errors. unintentional errors وہ جو اکاؤنٹنٹ غلطی سے ایڈ کرتا ہے اکاؤنٹنگ ریکارڈز میں. Problems with receivables. receivables وہ اماؤنٹ جو کمپنی کو ابھی ملی نہیں لیکن وہ کمپنی اون کرتی ہے باقی کلائنٹس سے. سپوز کمپنی کوئی چیز سیل کرتی ہے سو اگر وہ اماؤنٹ ابھی اس کو نہیں ملی سو اس کو ہم اکاؤنٹس ریسیویبل میں ایڈ کرتے ہیں and we use account receivables in our assets in balance sheet. So intentional errors. intentional errors وہ جو مینجمنٹ یا جو اکاؤنٹنٹ جان بوجھ کے اکاؤنٹنگ ریکارڈ کو خراب کرنے کے لیے یا اچھا شو کرنے کے لیے مینشن کرتی ہے. That is called intentional errors. Understated liabilities. liabilities وہ جو کمپنی پر جو واجبات ہوتی ہیں اس کو liabilities بولتے ہیں. and we use liabilities on the liability sides of the balance sheet. So understated liability means کہ آپ اپنی واجبات کو کم شو کرتے ہیں جس سے آپ یہ شو کرتے ہیں کہ آپ کی کمپنی کی فائنینشیل پوزیشن بہت اسٹرانگ ہے. اوور اسٹیٹڈ ایسٹس. ایسٹس کو زیادہ شو کر کے, اوور اسٹیٹڈ مینس زیادہ شو کرنا. اوور اسٹیٹڈ ایسٹس, اوور اسٹیٹڈ کر کے آپ پبلک فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں پبلک کو اپنی کمپنی کی غلط فائنینشیل پوزیشن شو کرتے ہیں. Now the question is کہ جتنے بھی انٹینشنل یا
unintentional errors ہوتے ہیں in accounting records. So basically who is responsible for this error? It's either the accountants or the managers. اس کے بعد dear students we will discuss the role of audit, because جب accounting records میں غلطی ہوگی either intentionally or unintentionally تو پھر آڈیٹر اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے, آڈیٹر اس ایررز کو فائنڈ آؤٹ کرتا ہے. Then dear students we will discuss some types of auditors کے ٹائپس, آڈیٹر کی کتنی ٹائپس ہیں, جس میں انڈیپینڈنٹ آڈیٹر آتا ہے, انٹرنل آڈیٹر آتا ہے اینڈ گورنمنٹ آڈیٹر. Then in the end I'll let you know about the world largest 4 audit firms کہ دنیا میں 2 بڑی بڑی آڈٹ فرمز کام کرتی ہیں, اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا انفارم کروں گا. And then in the end we will conclude our today's lecture. So financial statement can be explained through income statement. Now what is income statement? A financial statement that measures a company's financial performance over a specific accounting period, also known as the profit and loss statement or statement of revenue and expenditures. انکم اسٹیٹمنٹ وہ جو کمپنی کی فائنینشیل پرفارمنس شو کریں. اس کی ایک سائڈ پہ ہم ریونیوز لکھتے ہیں, دوسرے سائڈ پہ ہم اس کے ایکسپینسز لکھتے ہیں. اینڈ ود دا انکم اسٹیٹمنٹ فرسٹ وی نو اباؤٹ دا گراس پروفٹ کہ ہماری کمپنی نے گراس پروفٹ کتنا کیا ہے. گراس پروفٹ وہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے سیلز کی ہے اس سے آپ اپنی کاسٹ مائنس کریں گے, سو یو ول گیٹ یور گراس پروفٹ. اس کے بعد انکم اسٹیٹمنٹ ہمیں نیٹ انکم بتاتی ہے یا نیٹ پروفٹ بتاتی ہے. اب نیٹ پروفٹ کیا ہے؟ نیٹ پروفٹ وہ ایکسپینسز آپ اپنے گراس پروفٹ سے لیس کرتے ہو, سو آپ کے پاس نیٹ انکم یا نیٹ پروفٹ آ جاتا ہے. دا بیسک ڈفرنس بٹوین گراس پروفٹ اینڈ نیٹ پروفٹ از کہ گراس پروفٹ میں آپ سیل سے صرف کاسٹ ڈیڈکٹ کرتے ہو, کاسٹ مائنس کرتے ہو. Whereas in income, net income اور net profit آپ سیل سے ٹوٹل کاسٹ اور جو ایکسپینسز ہوئی ہوتی ہیں وہ آپ ڈیڈکٹ کرتے ہو. So that's how you get your gross profit and your net profit. Normally income statement company end of the year بناتی ہے, سال کے آخر میں, نارملی دیٹ از 31st of October of that particular year. So income statement tells us کہ کمپنی نے کتنی سیلز کی ہیں اور کمپنی نے کتنے ایکسپینسز کیے ہیں. اب گراس پروفٹ معلوم کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ کمپنی کو پتہ چل جاتا ہے کہ ٹوٹل سیل سے جب ہم ٹوٹل کاسٹ مائنس کریں گے تو کمپنی کے پاس پیور کتنا پروفٹ آتا ہے. اور نیٹ انکم مینس کہ جب ہم اس سے ایکسپینسز ڈیڈکٹ کر لیتے ہیں, سو بائی ہیونگ دا گراس پروفٹ اینڈ دا نیٹ پروفٹ وی کین ریڈیوس, ہم اپنے ایکسپینسز کو کم کر سکتے ہیں. ہمیں پتہ چل جائے گا کہ بھئی ہمارے ایکسپینسز کتنے ہیں
So in the future we can reduce the expenses of our business. Balance sheet, a financial statement that summarizes a company's assets, liabilities, and shareholders' equity at a specific point in time. These three balance sheet segments give investors an idea as to what the company owns and owes, as well as the amount invested by the shareholders. The balance sheet must follow the following formula, that is, assets is equal to liabilities and shareholders' investment or equity. So balance sheet of a company basically tells the outsiders, the investors, کہ اس کمپنی کے پاس کتنے ایسٹس ہیں اور اس کمپنی نے کتنی لائبلٹیز پے کرنی ہے، پلس اس کمپنی کے پاس آلریڈی کتنے انویسٹرز اپنی انویسٹمنٹ کر چکے ہیں. سو اگر کمپنی کی ایسٹس اسٹرانگ ہوگی اور شیئر ہولڈرز ایکوٹی اسٹرانگ ہوگا تو آٹومیٹیکلی باقی انویسٹرز اس کمپنی میں اپنی انویسٹمنٹ کرنا چاہیں گے. سو اس سے بیلنس شیٹ سے آؤٹ سائڈرز کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس کمپنی کی جو پوزیشن ہے وہ کتنی اسٹرانگ ہے یا کتنی ویک ہے. Statement of cash flow. The document provides aggregate data regarding all cash inflows a company receives from both its ongoing operations and external investment sources, as well as all cash outflows that pay for business activities and investments during a given quarter. Dear students, statements of cash flow کے تھرو بھی ہم کمپنی کی فائنینشیل پوزیشن جج کر سکتے ہیں, بیکاز دا کیش فلو اسٹیٹمنٹ بیسیکلی ٹیلز us the inflow of money in a company and outflow of money from the company, which means کہ کیش فلو اسٹیٹمنٹ میں صرف یہ درج ہوتا ہے کہ کمپنی میں کتنا پیسہ آ رہا ہے یا کمپنی سے کتنا پیسہ جانے والا ہے, اونلی کیش ٹرانزیکشنز. دا بیسک ڈفرنس بٹوین دا کیش فلو اسٹیٹمنٹ اینڈ دا بیلنس شیٹ, کہ بیلنس شیٹ میں ہمارے پاس اکاؤنٹ ریسیویبل بھی ہوتا ہے, اکاؤنٹس پیبل بھی ہوتا ہے. اکاؤنٹ ریسیویبل مینس کہ ہم نے ایک چیز بیچ دی ہے اور ہمیں ابھی اس کا وہ پیسہ نہیں ملا, سو دیٹ از وی پٹ آن دا ایسٹ سائڈ آف دا بیلنس شیٹ. اکاؤنٹس پیبل وہ کہ ہم نے ایک چیز پرچیز کر لی ہے اور ہم نے ابھی اس کو پیمنٹ نہیں کی. اٹس اے سارٹ آف کریڈٹ پرچیز. سو ہم وہ چیز اپنی لائبلٹیز میں بیلنس شیٹ میں لکھتے ہیں, مینس کہ ہم نے ان ون وے اور دی ادر یہ پیمنٹ کرنی ہے. لیکن کیش فلو اسٹیٹمنٹ میں وی اونلی ڈیل ود دا کیش پیمنٹ اینڈ کیش ریسیونگ. We only deal with the cash payment or the cash receiving. And popular press articles. Press articles مختلف ویب سائٹس اپنے پریس آرٹیکلز ریلیز کرتی ہیں. اب پریس آرٹیکلز کیا ہوتی ہیں؟ اس میں وہ مختلف کمپنیوں کی فائنینشیل پوزیشن کو ڈسکس کرتے ہیں, ان کی انالیسس کرتے ہیں.
So, as an outsider, through these popular press articles, I can, as an investor, as an outsider, judge the financial position of a company. And analysts' financial recommendations. Now, dear students, what is financial analysts? Financial analysts help people decide how to invest their money. They work for banks, insurance companies, mutual funds. Dear students, mutual funds ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچرز میں ایکسپلین کریں گے. And securities firms, they often meet with company officials to learn about the firms in which they want to invest. After the meeting, the analysts write reports and give talks about what they have found. Then they suggest buying or selling that firm's stocks. فائنینشیل انالسٹس بیسیکلی وہ بندہ جو مختلف انویسٹمنٹ بینکس میں جاب کرتے ہیں. ایز اے انویسٹر، سپوز میں نے کسی کمپنی میں انویسٹمنٹ کرنی ہے تو میں انویسٹمنٹ بینک جاؤں گا. انویسٹمنٹ بینک جا کر وہاں پر یہ فائنینشیل انالسٹ بیٹھے ہوتے ہیں. فائنینشیل انالسٹ سے میں انفارمیشن لوں گا کہ بھائی میں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے کسی اچھی کمپنی میں، تو وہ فائنینشیل انالسٹ مجھے ڈفرینٹ کمپنیز کے بارے میں انفارمیشن دے گا. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ مجھے آسانی ہوگی ایز اے انویسٹر کہ میں کس کمپنی میں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں اور کس کمپنی میں انویسٹ نہیں کرنا چاہتا. سو بیسیکلی جو فائنینشیل انالسٹ ہوتا ہے وہ یہ انفارمیشن کمپنی سے لیتا ہے. وہ مختلف کمپنیز جا کر ان کی فائنینشیل پوزیشن، ان کی انکم اسٹیٹمنٹ، ان کی پبلک فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کو وہ ریڈ آؤٹ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ اس کمپنی کے بارے میں ایک رپورٹ بناتا ہے تاکہ اگر کوئی انویسٹر ان کے پاس آئے تو وہ ان کو صحیح انفارمیشن دے سکے. اب فائنینشیل جو اینالسٹ ہوتا ہے اس کی بہت ڈفرینٹ، بہت ہی ایک کمپلیکیٹڈ جاب ڈسکرپشن ہوتی ہے. وہ اس طرح کہ فائنینشیل اینالسٹ it is basically a sort of linkage between the investors and the company. کمپنی اور انویسٹر کے بیچ میں یہ فائنینشیل اینالسٹ ہوتا ہے جو انویسٹمنٹ بینک میں جاب کرتا ہے. تو اس کی ایک قسم کی ڈوئل رسپانسبلٹی ہوتی ہے. فرسٹ رسپانسبلٹی از to get actual information, true information about the company, اور وہی انفارمیشن وہ انویسٹر کو دے. لیکن چونکہ وہ جو فائنینشیل اینالسٹ ہوتا ہے وہ انویسٹمنٹ بینک کے لیے بھی جاب کرتا ہے. سو اس کا بینک یہ چاہتا ہے کہ فائنینشیل اینالسٹ اس کے لیے مینس انویسٹمنٹ بینک کے لیے زیادہ سے زیادہ کسٹمرز یا زیادہ سے زیادہ بزنس لائیں. سو فائنینشیل اینالسٹ بیسیکلی کمپنی کی انفارمیشن بھی لے گا اور اپنی جو انویسٹمنٹ بینک میں جہاں پہ وہ جاب کرتا ہے اس کی ریپوٹیشن اور اپنی مینجمنٹ کا بھی خیال کرے گا اور یہ چاہے گا کہ زیادہ سے زیادہ پھر وہ اپنے بینک کے لیے زیادہ سے زیادہ کسٹمرز یا انویسٹرز اٹریکٹ کریں. تو بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جب انویسٹرز
اپنے فائنینشیل اینالسٹ سے انفارمیشن لے کے کسی بھی کمپنی میں انویسٹمنٹ کرے گا تو آبویسلی وہ اس انویسٹرز کو ایک چھوٹی سی ایک فی یا کمیشن چارج کرتے ہیں، اور یہی فائنینشیل اینالسٹ اپنی بینک کے لیے ایک قسم کا سارٹ آف انکم فار دا انویسٹمنٹ بینک. سو اگر فائنینشیل اینالسٹ زیادہ انویسٹرز اٹریکٹ کرتا ہے سو اس کے لیے اسے کمپنی کی ایکچوئل انفارمیشن انویسٹرز کو دینا چاہیے. یہ نہیں کہ اگر وہ رانگ انفارمیشن انویسٹرز کو دے، ایک کمپنی کی فائنینشیل پوزیشن ٹھیک نہیں ہے اور وہ انویسٹرز کو بتائے کہ ہاں یہ کمپنی بہت اچھی ہے، اس کا ریکارڈ بہت اچھا ہے، تو اگر وہ ذہن میں یہ رکھیں کہ بھائی اس نے تو انویسٹمنٹ کر دینی ہے، میں اپنی فیس لے لوں گا، سو یہ ایک قسم کا ایک فراڈ ہوگا ود دا انویسٹرز بائی دا فائنینشیل اینالسٹ. سو فائنینشیل اینالسٹ کی بہت کروشل ایک ڈول رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ اس نے ایکچوئل انفارمیشن بھی دینی ہے انویسٹرز کو اور اپنی جو بینک ہے، جو انویسٹمنٹ بینک ہے، اس کی ریپوٹیشن کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے. So that's how outsiders can easily determine the firm's value, profit and its risks. So dear students, with these steps آپ کسی بھی کمپنی کی ویلیو، اس کا پروفٹ اور اس کا جو رسک ایلیمنٹ ہے وہ آپ ڈٹرمن کر سکتے ہو. It's either from the income statement, from the balance sheet, from the cash flow statement, from different popular press releases, as well as the financial analysts recommendations. So یہ کچھ steps ہیں جو آپ کو ہیلپ فل ہوتی ہے تاکہ آپ کسی بھی کمپنی کے بارے میں انفارمیشن لے سکیں. However, SEC is looking for the uniform set of standards for public companies, that is GAAP, generally accepted accounting principles. لیکن Security and Exchange Commission, SEC stands for Security and Exchange Commission, یہ چاہتا ہے کہ تمام کمپنیز، پبلک کمپنیز ایک ہی رول فالو کرے، اکاؤنٹنگ پرنسپلز، جس کو جنرلی ایکسیپٹڈ اکاؤنٹنگ پرنسپلز کہتے ہیں. وہ اس لیے تاکہ جب ساری کمپنیز ایک ہی اکاؤنٹنگ پرنسپل کو فالو کریں گی تو اس کو جج کرنا، ان کی آپس میں انالیسس کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. نارملی امریکہ میں، برٹش میں یہی رول فالو ہوتا ہے. سیم از دا کیس وتھ پاکستان. پاکستان میں بھی جتنے بھی اکاؤنٹنگ پرنسپلز ہیں فار پبلک کمپنیز وہ آلموسٹ سیم ہے. اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آؤٹ سائڈر انویسٹرز آپ کی فائنینشیل پوزیشن کو جج کر سکتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2، گورنمنٹ کو اب جو ٹیکس آپ پہ لگاتی ہے اس کو ڈٹرمن کرنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے. So these statements are prepared by the accountants of the firm and reviewed by the auditors. So یہ statements ایک فرم کا اکاؤنٹنٹ بناتا ہے اور اس کو پھر ریویو کرتا ہے آڈیٹر. So accounting records are different for the managers and public financial statement. So ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اکاؤنٹنگ ریکارڈز نارملی کمپنی بناتی ہے مینیجرز کے لیے بھی اور پبلک فائنینشیل اسٹیٹمنٹ. ہم یہ ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ مینیجرز اپنی سہولت کے لیے کمپنی کی فائنینشیل پوزیشن کسی بھی وقت
ڈسکلوز کر سکتی ہے, اپنے آپ کو باخبر کر سکتی ہے کہ بھئی ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے, یا ہمارے ڈیٹس یا ہمارے جو قرضے ہیں وہ کتنے ہیں, ہمارے پاس ریسیویبلس کتنے ہیں, ہمارے پیبلس کتنے ہیں. اور اس ریکارڈ کو مینٹین کرنے کے لیے نارملی کمپنی کو اسٹرکٹلی جو رولز ہیں, جیسے یہ جنرلی ایکسیپٹڈ اکاؤنٹنگ پرنسپلز, اس کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور دوسرا ریکارڈ پبلک فائنینشیل اسٹیٹمنٹ, جو عام آؤٹ سائڈرس کے لیے, عام پبلک کے لیے جو ریکارڈ مینٹین ہوتا ہے, وہ اس کے لیے کمپنی از باؤنڈ ٹو اڈاپٹ دا جنرلی ایکسیپٹڈ اکاؤنٹنگ پرنسپلز, کہ وہ اس کو اڈاپٹ کرے اور اسی کے بیسس پہ اپنا ریکارڈ مینٹین کرے. ریزنس فار ڈفرنسز ان فائنینشیل اکاؤنٹنگ اینڈ مینیجریل اکاؤنٹنگ. اب ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ نارملی ہونا تو یہ چاہیے دیٹ دا فائنینشیل اکاؤنٹنگ شوڈ میٹ دا مینیجریل اکاؤنٹنگ ریکارڈس, بیکاز کمپنی ایک ہے تو اس کی فائنینشیل پوزیشن ایک ہی ہوگی, یا اچھی یا بری. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ کمپنی کی فائنینشیل پوزیشن اچھی بھی ہو اور بری ہو, یا مینیجریل جو مینیجریل اکاؤنٹنگ یا فائنینشیل اکاؤنٹنگ وہ ریکارڈز ایک طرف ایک شو ہو رہا ہو, دوسری طرف دوسرا ریکارڈ شو ہو رہا ہے. If financial accounting shows favorable financial position as compared to managerial accounting, that means company's management is showing fake financial position of the company. That is, company doesn't have enough financial position as managerial accounting shows, but showing the wrong face of the company to the stakeholders. اگر فائنینشیل پوزیشن اچھی شو ہو رہی ہے, اگر پبلک فائنینشیل اسٹیٹمنٹ یہ شو کر رہا ہے کہ کمپنی کی پوزیشن بہت اسٹرانگ ہے, بہت ہائی ہے ایز کمپیئر ٹو مینیجریل اکاؤنٹنگ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی کے پاس واقعی پیسے نہیں ہیں, یا کمپنی کی فائنینشیل پوزیشن اسٹرانگ نہیں ہے, اور جو اسٹرانگ پوزیشن کمپنی شو کر رہا ہے وہ فیک ہے. وہ بیسیکلی آؤٹ سائڈرس کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ کمپنی از ان اے ویری گڈ پوزیشن, حالانکہ کمپنی اچھی پوزیشن میں نہیں ہے, بیکاز مینیجریل اکاؤنٹنگ ہمیں بتا رہا ہے, جو مینجمنٹ کی اپنی پرسنل ریکارڈز ہیں وہ یہ بتا رہا ہے کہ کمپنی کی فائنینشیل پوزیشن ٹھیک نہیں ہے. If managerial accounting shows favorable financial position as compared to financial accounting, so the company's management is trying to use the hidden money for their personal interests. دوسرے کیس میں اگر مینیجریل اکاؤنٹنگ, جو مینجمنٹ کی اکاؤنٹنگ پریکٹسز ہیں, جو مینجمنٹ کی اکاؤنٹنگ ہے, ریکارڈز ہیں, وہ یہ شو کر رہا ہے کہ کمپنی کی فائنینشیل پوزیشن بہت اسٹرانگ ہے, کمپنی کے پاس بہت پیسہ ہے, لیکن وہ اپنی پبلک جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہے اس میں وہ کمپنی کی فائنینشیل پوزیشن اسٹرانگ شو نہیں کرتے. اس کا کیا مطلب؟ سمپلی دیٹ مینس کہ کمپنی کی مینجمنٹ کمپنی کے پیسے کو چھپا رہی ہے تاکہ وہ اس پیسے کو اپنی پرسنل انٹرسٹ, اپنی ذاتی مفاد کے لیے یوز کر سکے. دیٹ از ہیونگ مور پرکس فار دیم سیلوز, یوزنگ دیٹ منی فار فردر بزنس, ہیونگ مور پرکس فار دیم سیلوز, تاکہ وہ ان پیسوں سے اپنے لیے زیادہ سے زیادہ انسینٹیوز, سہولیات
گاڑیاں یا دوسری قسم کی ناجائز سہولیات وہ بنا سکیں. اینڈ سیکنڈ, using that money for further business, trying to increase the share price, trying to gain the maximum benefit from the stocks shares they hold. یا پھر وہ یہ پیسہ کسی ایسی بزنس میں یوز کرنا چاہتے ہیں تاکہ جب کمپنی کی شیئر پرائز بڑھیں, اور وہ اس لیے بیکاز دے ہیو سم اسٹاکس سم شیئرز ان دیئر ہینڈ. جس طرح ہم نے ایگزیکٹو انسینٹیوز کے لیکچرز میں پڑھا تھا کہ کمپنی اپنے مینجمنٹ کو شیئرز یا اسٹاکس ایز اے انسینٹیو دیتی ہے. تو مینجمنٹ کرتی کیا ہے؟ مینجمنٹ اپنی کمپنی کا پیسہ لگا کر ایسی جگہ انویسٹمنٹ کرتی ہے اور یہ نہیں دیکھتی کہ یہ رسکی بزنس ہے یا رسکی بزنس نہیں ہے, لیکن آٹومیٹکلی جب اس کی شیئر پرائز ذرا بھی بڑھتی ہے تو مینجمنٹ اسی وقت اپنے شیئرز سیل کر دیتے ہیں مارکیٹ میں, تو ان سے ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے. سو مینیجیریل اکاؤنٹنگ اگر زیادہ شو کر رہا ہے فائنینشیل اکاؤنٹنگ سے, سو کمپنی کے پاس پیسہ ہے لیکن مینجمنٹ اس کو چھپا رہی ہے. Now problems that may occur in accounting. Now dear students, اب ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ایسی کیا کیا پرابلمس ہیں جو اکاؤنٹنگ پروسیس میں اکر ہوتی ہیں, اکاؤنٹنگ ریکارڈز میں آپ کو نظر آتی ہیں. فرسٹ از unintentional errors. An accounting related item is unintentionally misrepresented or is measured inaccurately. Unintentional error وہ ہوتے ہیں جو غلطی سے اکاؤنٹنٹ کرتا ہے یا غلطی سے اکاؤنٹنٹ وہ کیلکولیٹ کرتا ہے. فار ایگزامپل, اگر 5000 پلس 2000 is equal to normally 7000, سو اگر اکاؤنٹنٹ نے غلطی سے 8000 لکھ لیا, 5000 پلس 2000 is equal to 8000, سو یہ ایک unintentional error ہے. ہاں, اگر اس نے واقعی unintentionally یہ کام کیا ہو, اس کو مطلب پتہ نہیں چلا اور اس نے لکھ دیا ہے 7000 کی بجائے 8000, یا فار ایگزامپل ذرا سا اکاؤنٹنگ ریکارڈز میں ایک چھوٹا سا ڈاٹ ایک فگر کو اٹھا کے دوسری طرف لے جاتا ہے. فار ایگزامپل, اگر ہم 6000 کے بیچ میں ایک ڈاٹ ڈال دیں غلطی سے, یا ڈاٹ پڑ گیا غلطی سے, تو 6000 آپ کو 600 بھی لگ سکتے ہیں, یا آپ کو 60 روپیز بھی لگ سکتے ہیں, اور ایون 6 روپیز بھی لگ سکتے ہیں. سو unintentional errors اکاؤنٹنگ ریکارڈز میں بہت ہوتی ہیں. اکاؤنٹنٹس اس کا خیال کرتے ہیں لیکن ان سے کبھی کبھار یہ غلطی ہو جاتی ہے. لیکن کبھی کبھار اکاؤنٹنٹس اسی طرح کی ایررز انٹینشنلی کر لیتے ہیں اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ یار وی ہیو میڈ دس مسٹیک unintentionally, یہ غلطی سے ڈاٹ پڑ گیا. سو 60,000 کی فگر کو آپ 6 روپیز اور 60 روپیز بھی بنا سکتے ہیں with a single dot. Accounts receivables, problems with receivables. Accounts receivables are money owned to a business by its clients, customers or debtors, and shown on its balance sheet as an asset. It is one of a serious accounting transactions dealing with the billing of a customer for goods and services that the customer has ordered. Problem with receivables یہ ہے, dear students, ہم نے ابھی
ڈسکس کیا, ریسیویبلز وہ اماؤنٹ جو کمپنی ایک چیز سیل کر چکی ہے اور اس کو وہ پیسے ابھی نہیں ملے. سو نارملی ہم اکاؤنٹس ریسیویبل بیلنس شیٹ کی ایسٹ سائڈس پہ لکھتے ہیں, وچ مینس کہ کمپنی کو یہ پیسے ملنے والے ہیں ان اے نیئر فیوچر. سو دا پرابلم از کہ ہم یہ ایزیوم کر لیتے ہیں کہ یہ پیسے ہمیں ملنے والے ہیں. فار ایگزامپل, ایک کمپنی کی جو ٹوٹل ایسٹس ہیں وہ 5 لاکھ روپے ہیں, لیکن 5 لاکھ میں 2.5 لاکھ روپیز وہ ہمارے اکاؤنٹس ریسیویبلز ہیں, وچ مینس کہ ہمارے پاس 2.5 لاکھ روپے کے فکسڈ ایسٹس ہیں, لائک گاڑی یا کیش یا بلڈنگ ایٹسٹرا ایٹسٹرا, اور 2.5 لاکھ روپیز کے اکاؤنٹس ریسیویبل ہیں جو ہمیں بعد میں ملیں گے. سو جو آؤٹ سائڈر جب آپ کی بیلنس شیٹ دیکھے گا تو وہ تو یہ ایزیوم کر لے گا کہ یار کمپنی کی فائنینشیل پوزیشن جو ہے نا دیٹ از اکول ٹو 5 لاکھ روپیز. آپ کی کمپنی کی فائنینشیل پوزیشن وہ ہے 5 لاکھ روپے. لیکن سپوز اگر آپ کی کمپنی کو وہ پیسے وہ ریسیویبلز نہیں ملے, یا وہ کلائنٹ بھاگ گیا, یا کچھ اور اس قسم کا انسیڈنس ہو جاتا ہے, اینڈ یو ڈیڈنٹ گیٹ یور منی بیک فرام یور کسٹمرز, فرام یور کلائنٹس, فرام یور ڈیٹرز, سو پھر وہ آپ کی فائنینشیل پوزیشن کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتا. سو دا پرابلم ود ریسیویبل از کہ اگر آپ کو وہ پیسے مل گئے, وہ ریسیویبلز مل گئے, وہ 2.5 لاکھ روپے, سو پھر آپ کی جو ایکچوئل فائنینشیل پوزیشن ہے 5 لاکھ روپے, پھر وہ ٹھیک ہے, پھر کلائنٹس کو آپ اپنا ریئل پکچر شو کر رہے ہیں. لیکن اگر کلائنٹس نے آپ پہ بھروسہ کیا کہ بھائی اس کمپنی کی فائنینشیل پوزیشن 5 لاکھ روپے کے برابر ہے, لیکن اس نے آپ نے اور پھر وہ آپ کی کمپنی میں انویسٹمنٹ بھی کرتا ہے, لیکن کچھ عرصے کے بعد آپ کی جو ریسیویبلز ہیں وہ آپ کو نہیں ملتی, تو آٹومیٹیکلی کمپنی کے لیے بہت بڑا نقصان ہے. سو یہ پرابلم ہے ریسیویبلز میں. انٹینشنل ایررز. انٹینشنل ایررز, ڈیئر اسٹوڈینٹس, ہم ابھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایسے ایررز جو اکاؤنٹنٹس اپنے ریکارڈز میں درج کرتا ہے وہ یا تو ان انٹینشنل ہوتا ہے یا انٹینشنل. آپ یہ چارٹ دیکھ سکتے ہیں کہ ایررز سے آپ کی فائنینشیل پوزیشن پہ کس طرح اثر پڑتا ہے. فار ایگزامپل, ایررز ان انوینٹری, cost of goods sold, then the gross profit and the net income. Suppose آپ کی ending inventory that is 3000 rupees کا ہے. ending inventory وہ جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ جو اگر آپ کی پروڈکشن یونٹ ہے تو ایک ہوتی بگننگ انوینٹری جو آپ سٹارٹ کرتے ہیں اپنی پروڈکشن, پھر اینڈ میں جب آپ کی پروڈکشن نکل جاتی ہے سو دیٹ از کالڈ اینڈنگ انوینٹری, اور اس کی ایک ویلیو ہوتی ہے, پھر وہ آپ مارکیٹ میں سیل کرتے ہیں. سو سپوز اگر اینڈنگ انوینٹری اس کی ٹوٹل ویلیو ہے 3000 روپیز, جو کاسٹ آئی ہے اس پہ دیٹ از 10,000 روپیز. سو آپ کا گراس پروفٹ کتنا ہوا؟ سیلز مائنس کاسٹ از اکول ٹو گراس پروفٹ 20,000 روپیز. تو نیٹ انکم جو اور چھوٹے موٹے خرچے ایکسپینسز ہیں اس کو ڈیڈکٹ کر کے وی گیٹ 18,000 نیٹ انکم. سپوز اگر اکاؤنٹنٹ جو اینڈنگ انوینٹری ہے اس کو وہ انڈر اسٹیٹڈ کرتا ہے,
ایکچولی دیٹ از 30,000, لیکن وہ اس کو 20,000 روپے لکھتا ہے بکس آف اکاؤنٹس میں, اور وہ جو کاسٹ ہے اس کو وہ زیادہ شو کرتا ہے بکس آف اکاؤنٹس میں. دیز آر بیسیکلی آل انٹینشنل ایررز. تو آٹومیٹیکلی آپ کا پروفٹ بھی کم شو ہوگا 8,000, اور آپ کی جو نیٹ انکم ہے وہ بھی کم شو ہوگی 7,000. سو بیسیکلی یہاں پر اکاؤنٹنٹ کیا کر رہا ہے؟ یہاں پر اکاؤنٹنٹ ایک قسم کا فراڈ کر رہا ہے ود دا کمپنی, کہ اس نے اینڈنگ انوینٹری جو ہے وہ کم شو کی ہے, کاسٹ زیادہ شو کی ہے, سو پروفٹ کمپنی کے اکاؤنٹس میں کم شو ہوگا, اور نیٹ انکم وہ بھی کمپنی کے اکاؤنٹس میں کم شو ہوگا. سو وہ جو بیچ کا جو پیسہ جو اس نے شو نہیں کیا وہ اس کے ساتھ فراڈ کر سکتا ہے. Another case is of overstated. اگر ایک اکاؤنٹنٹ جو اینڈنگ انوینٹری ہے اس کی ایکچوئل جو اماؤنٹ ہے دیٹ از 30,000, لیکن وہ اس کو بکس آف اکاؤنٹس میں 40,000 لکھتا ہے, اور جو کاسٹ ہے اس کو وہ کم شو کرتا ہے, اور پھر وہ بکس آف اکاؤنٹس میں اس کو اوور اسٹیٹڈ 32,000 شو کرتا ہے, اینڈ نیٹ انکم از 30,000. اس سے کیا فائدہ؟ بیسیکلی اکاؤنٹنٹ باقی انویسٹرز کو, باقی آؤٹ سائڈرز کو کمپنی کی غلط پکچر شو کرا رہا ہے. کمپنی کی ایکچوئل جو نیٹ انکم ہے آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں دیٹ از 18,000, لیکن وہ 30,000 شو کر رہا ہے. سو انویسٹرز کو, آؤٹ سائڈرز کو وہ کمپنی کی غلط فائنینشیل پوزیشن شو کر رہا ہے. سیم از دا کیس ود دا بگننگ انوینٹری, کہ بگننگ انوینٹری سپوز اگر 20,000 ہے, شروع میں جو پروڈکشن آپ یوز کرتے ہیں, جو آپ پروڈکشن سٹارٹ کرتے ہیں کسی بھی قسم کا, سو اگر اس کی قیمت 20,000 ہے, 10,000 اس کی کاسٹ ہے, سو آبویسلی آپ کا پروفٹ وہ گراس پروفٹ وہ 10,000 ہے ان بکس آف اکاؤنٹس, اور نیٹ انکم آپ کی 8,000. سو اگر اکاؤنٹنٹ اس کو انڈر اسٹیٹڈ کرتا ہے کہ ٹوٹل جو انوینٹری ہے وہ 20,000 ہے, لیکن وہ انڈر اسٹیٹڈ اس کو کم درج کرتا ہے بکس آف اکاؤنٹس میں 15,000 کا, تو آٹومیٹیکلی اور کاسٹ بھی کم شو کرتا ہے. سو جب آپ کی انوینٹری بھی کم ہوگی, آپ کی کاسٹ بھی کم ہوگی, تو آپ اپنا پروفٹ زیادہ شو کرتے ہیں, یا آپ اپنا پروفٹ نیٹ انکم وہ بھی زیادہ شو کرتے ہیں ان بکس آف اکاؤنٹس, جسٹ ٹو ڈاج دا آؤٹ سائڈرز, جسٹ ٹو ڈاج دا انویسٹرز. بگننگ انوینٹری اگر آپ اوور اسٹیٹڈ کرتے ہیں کہ بگننگ انوینٹری 20,000 کی بجائے 25,000 روپے, اور آپ کاسٹ بھی اوور اسٹیٹڈ کرتے ہیں, یعنی کاسٹ بھی زیادہ آئی ہے, سو گراس پروفٹ آٹومیٹیکلی کم ہوگا, اور جو آپ نیٹ انکم وہ بھی آپ کم شو کریں گے, اور یہ جو پیسہ کم آپ شو کر رہے ہیں, اکاؤنٹنٹ بیسیکلی دے آر ڈوئنگ اے سارٹ آف فراڈ ود دا کمپنی. So understated liabilities will automatically show the improved financial position of the company. فارمولا ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ assets is equal to liabilities plus owners equity. اگر آپ اپنی liabilities کم شو کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کی فائنینشیل پوزیشن اچھی نظر آئے گی انویسٹرز کو, آؤٹ سائڈرز کو. Overstated these receivables, overstated assets will show the fake financial position of the company. Again, اگر آپ نے assets کو overstate کیا تو اس سے بھی کمپنی کی wrong financial position لوگوں کے سامنے آئے گی. Now the question is
that who is responsible, the accountants or the managers. It's a bit debatable, dear students. اگر آپ کہیں کہ نہیں accountants یا accountant they are responsible for all these misrepresentation of the financial position of the company because he is recording the financial records of the company. کیونکہ accountants ہی سارے ریکارڈ مینٹین کرتا ہے. سو جتنی بھی either intentional اور unintentional ایررز ہوتی ہیں اس کی رسپانسبلٹی آتی ہے اکاؤنٹنٹس پہ. بٹ دا کوشچن از کہ مینیجرس کا رول کدھر گیا. وی کین ناٹ اگنور دا رول آف دا مینیجرس. مینیجر کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ اس کو مینیج کرے, اس کو دیکھے. ایٹ لیسٹ اس میں اتنی اسکل ہونی چاہیے کہ وہ اکاؤنٹنٹس کے کام کو تھوڑا بہت چیک کر سکے, بیکاز ایٹ لاسٹ ہی از دا مینیجر آف دا کمپنی. اس کو یہ پوسٹ اسی لیے دیے کہ کمپنی کی فائنینشیل پوزیشن اگر اچھی شو ہو رہی ہے یا بری شو ہو رہی ہے تو ایٹ لیسٹ اس کو وہ تھوڑا بہت چیک کر سکیں. اینڈ ہی کین چیک دیز سارٹ آف اکاؤنٹس تھرو ڈفرینٹ سورسز, اور اس میں سب سے بیسٹ سورس ہے بائی یوزنگ ہز انٹرنل آڈیٹر. وہ انشاءاللہ ابھی ہم آگے ڈسکس کریں گے. سو آڈیٹنگ, دا جنرل ڈیفینیشن آف این آڈیٹ از این ایویلویشن آف اے پرسن, آرگنائزیشن, سسٹم, پروسیس, انٹرپرائز, پروجیکٹ اور پروڈکٹ. Audits are performed to ascertain the validity and reliability of information. Audits ہم یہ اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ آپ کی جو انفارمیشن ہے وہ کتنی ایکوریٹ ہے, کتنی ریلائبل ہے, وہ کتنے عرصے کے لیے ویلڈ ہے, تو اس کی ویلڈیٹی اور ریلائبلٹی تھرو آڈٹ ہم معلوم کر سکتے ہیں. Now dear students, اب آڈیٹر کا کام شروع ہو گیا. جتنا ریکارڈز مینٹین کرنا تھا اکاؤنٹنٹس نے, اف اٹس آئدر دی فائنینشیل اکاؤنٹنگ اور دا مینیجریل اکاؤنٹنگ, اب آڈیٹرس کا کام شروع ہو گیا. بٹ بفور وی گو ان ٹو ڈیٹیلز اباؤٹ دا آڈیٹرز, وی شوڈ نو کہ کتنے ٹائپس کے آڈیٹرز ہوتے ہیں. بیسیکلی دیر آر 3 میجر types of auditors. First one is independent auditors. Independent auditors are usually CPAs, certified public accountants, who are either individual practitioners or members of public accounting firms who render professional auditing services to clients. In general, licensing involves passing the uniform CPA examination and obtaining practical experience in auditing. Independent auditors وہ ہوتا ہے جو ڈفرینٹ کورسز کے تھرو وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ کمپنیز کا آڈٹ کر سکیں. اینڈ نارملی کمپنیز میں جو شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں, جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتا ہے, جو اسٹاک ہولڈرز ہوتے ہیں, وہ انڈیپینڈنٹ آڈیٹرز ہائر کرتے ہیں, ان کو پھر اپنی کمپنیز میں بیچتے ہیں اور وہ ان کی ریکارڈز کی آڈٹ کرتے ہیں. انٹرنل آڈیٹر. Internal auditors are employees of the organization. They audit. This type of auditors is involved in an independent evaluation of evidence called internal auditing within an organization as a service to the organization. The objectives of internal auditing is to assist the management of the organization in the effective discharge of its responsibility. انٹرنل آڈیٹر کون ہوتا ہے؟ انٹرنل آڈیٹر بیسیکلی مینجمنٹ کا ہی بندہ ہوتا ہے. چونکہ اکاؤنٹنٹس اپنا ریکارڈ مینٹین کر لیتے ہیں تو پھر ہر ایک
कंपनी में एक ऑडिट डिपार्टमेंट होता है जहां पर वहां पर ऑडिटर्स बैठे होते हैं. सो बेसिकली वो अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के फोर्स पे जो मैनेजर या जनरल मैनेजर उनको कहती है कि भाई आप हमारे जो अकाउंट्स हैं उनकी ऑडिट करें. वो किस लिए? वो इसलिए कि टू हैव अ चेक ऑन द अकाउंटेंट्स, कि इस तरह कंपनी की मैनेजमेंट अपने अकाउंटेंट्स पे चेक रख सकती है. नंबर 1. नंबर 2, दूसरा फायदा यह है कि इंटरनल ऑडिटर जब ऑडिट करता है तो जो बाहर से बंदा आता है इंडिपेंडेंट ऑडिटर, तो फिर वो इस इंटरनल ऑडिटर का काम चेक करता है, तो उसमें फिर किसी किस्म की गलती नहीं होती. अगर इंडिपेंडेंट ऑडिटर बाहर से आके उस कंपनी के अकाउंट्स चेक करेगा तो ऑब्वियसली उसमें काफी मिस्टेक्स, काफी एरर्स होंगी. सो इस एरर्स और उन मिस्टेक्स को कम करने के लिए कंपनी की मैनेजमेंट अपने इंटरनल ऑडिटर के थ्रू अपने अकाउंट्स की ऑडिट कराते हैं ताकि किसी किस्म का क्लैश ना हो बिटवीन द इंटरनल ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट. So government auditors are employed. Third one, that is government auditors. Government auditors are employed by various local, state and federal governmental agencies. Government auditors are specialists in tax and disclosure regulations. Government auditors वो होते हैं जो गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट के लिए जॉब करते हैं. फिर गवर्नमेंट डिफरेंट कंपनीज में अपना ऑडिटर बेचती है. वो किस लिए? वो इसलिए ताकि उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को जांच कर उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को मालूम करने के बाद फिर गवर्नमेंट उन पे टैक्स लगाती है. सो फॉर दैट रीजंस द गवर्नमेंट दे सेंड देयर ऑडिटर्स टू हैव द actual financial position of the company. Internal auditor. Now, dear students, we will discuss कि internal auditor का काम क्या होता है. Internal auditor is responsible to oversee the firm's financial and operating procedures, to check the accuracy of the financial record keeping, to implement improvements with internal control, to ensure compliance with accounting regulations, and to detect frauds. कि इंटरनल ऑडिटर ऑब्वियसली अपनी कंपनी की फाइनेंशियल और जो उसकी ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होती हैं, जो डेली रूटीन के काम होते हैं, उसको वो चेक करता है. टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, कि उस फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की एक्यूरेसी को चेक करते हैं. एंड टू इम्प्लीमेंट इम्प्रूवमेंट विद इंटरनल कंट्रोल एंड टू इंश्योर कंप्लायंस विद अकाउंटिंग रेगुलेशंस. और ये चेक करती है कि कंपनी के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड जो प्रिंसिपल्स हैं उसके मुताबिक हैं या नहीं. एंड अबव ऑल सबसे इंपॉर्टेंट ये कि टू डिटेक्ट फ्रॉड. सबसे इंपॉर्टेंट ये टू डिटेक्ट फ्रॉड, कि किसी किस्म का फ्रॉड तो अकाउंटेंट्स नहीं कर रहे, आइदर इंटेंशनली और अनइंटेंशनली. So firms are not required to have internal auditors, but many firms have them to enhance their accounting and internal control efficiency. Normally, companies, they are not bound to have their internal auditors. लेकिन हर कंपनी अपना ऑडिट डिपार्टमेंट रखती है. अगर कंपनीज अपना ऑडिट डिपार्टमेंट ना भी रखें तो इसमें किसी किस्म की लीगल बाउंड्री नहीं है. लेकिन कंपनी मोस्टली
جتنی بھی اچھی کمپنیز ہیں they always keep their internal audit department in their company. So in fact, the people who initially detected financial fraud at WorldCom were the company's own internal auditors. WorldCom ایک بہت بڑی کمپنی، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے، لیکن پریسائسلی اس میں بہت بڑا بلینز آف ڈالرز کا فراڈ آیا تھا، اور اس کو اکاؤنٹنٹس کر رہے تھے، لیکن اس کو ڈیٹیکٹ کس نے کیا؟ انٹرنل آڈیٹرز نے. Now external auditors. External auditors are the accountants from outside the firm. External auditor ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے. They are the professionals from outside the firm. They review the firm's financial statement, the fairness of the statement, access the system and procedures used by internal auditors. Internal اور ایکسٹرنل آڈیٹر کا کام ایک ہی ہوتا ہے، بٹ بیسیکلی انٹرنل آڈیٹر دے ریپرزینٹس دا مینجمنٹ اینڈ ایکسٹرنل آڈیٹر بیسیکلی دے ریپرزینٹ دا آؤٹ سائڈرز. دے کین بی دا بینکس، دا گورمنٹ، ایون دا اسٹاک ہولڈرز، کہ جو انٹرنل آڈیٹ نے تو کام کر دیا ہے، لیکن ایک ذرا سی ایک شک ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انٹرنل آڈیٹر نے اپنی مینجمنٹ کا کوئی سائڈ لیا ہو، بیکاز obviously they are the part of the management. So اس چیز کو چیک کرنے کے لیے ایکسٹرنل آڈیٹر آ کے انٹرنل آڈیٹر کا کام ری چیک کرتا ہے. To conduct external audit, the auditors might conduct interviews with the firm's employees to assess the quality of internal audit system. External audit کس طرح کام کرتا ہے کہ وہ آ کے انٹرنل جو امپلائیز ہوتے ہیں کمپنی کے ان کے ساتھ انٹرویوز کرتے ہیں، میک دیئر اون آبزرویشنز آف دا فرمز ایسٹس، اپنی آبزرویشنز بھی کرتے ہیں کمپنیز کے ایسٹس کے بارے میں. فار ایگزامپل، کمپنی نے اپنی بیلنس شیٹ میں یہ لکھا ہو کہ سپوز کمپنی کے پاس ایک بلڈنگ ہے اور کمپنی نے لکھا ہو کہ اس بلڈنگ کی قیمت 20 لاکھ روپے ہے، لیکن ایکسٹرنل آڈیٹر اپنی آبزرویشن کے تھرو یہ لکھ سکتے ہیں رپورٹ میں کہ نہیں، اس بلڈنگ کی قیمت 20 لاکھ نہیں بلکہ مارکیٹ میں اس کی قیمت 15 لاکھ روپے ہے. تو اس قسم کی آبزرویشنز آن دا فرمز ایسٹس یہ ایکسٹرنل آڈیٹر کر سکتا ہے. چیک سیمپل بیلنس شیٹ ٹرانزیکشنز، meeting with the firm's customers and clients to assess firm's short-term assets and liabilities, conduct their own financial statement analysis such as comparing ratios from one period to the next. In the end, they generate the report. In short, جتنی بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے کمپنی کی اکاؤنٹنگ ریکارڈز پلس اس کے کلائنٹس، امپلائیز اور سب سے ضروری انٹرنل آڈیٹر کا کام، وہ سارا ایکسٹرنل آڈیٹر چیک کرتا ہے. اور آخر میں کیا کرتا ہے؟ آخر میں وہ اپنی جو رپورٹ جنریٹ کرتا ہے اور اس میں وہ یہ لکھتا ہے کہ آئدر دا کمپنی کی جو ریکارڈز ہیں وہ ٹھیک ہیں یا نہیں، کمپنی کی فائنینشیل پوزیشن جو وہ اپنی شو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں یا نہیں، کتنے ایررز ہیں آئدر انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی وہ کتنی ہیں، اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی جو انٹرنل آڈیٹر نے جو رپورٹ تیار کی ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں. تو یہ سارا اوور آل ویو وہ ایکسٹرنل آڈیٹر کرتا ہے. So dear students, these are 4 largest audit firms in the world. The first one is PricewaterhouseCoopers. اس کا head office
that is in UK, Deloitte and Touche, head office in US, United States, Ernst and Young, head office in United Kingdom, UK, and KPMG, head office in Netherlands. پاکستان میں بھی جتنی بھی اچھی اکاؤنٹنگ یا آڈٹ فرمز ہیں وہ کے پی ایم جی کے انڈر ہی کام کرتی ہیں. So the summary of today's lecture is that we have discussed how financial position of a company can be examined through different ways. It could be either through income statement or the balance sheet, or through cash flow statement, or through some practical press releases, article releases, and through recommendations from the financial analysts. Then we discuss accounting records are different for managers and public financial statements. Then we have discussed some reasons why there is a difference between the financial accounting and managerial accounting. یا تو وہ کمپنی کی رانگ فائنینشیل پوزیشن اپنے آؤٹ سائڈرس کو دکھاتے ہیں, اور دے آر ٹیکنگ سم ہڈن منی فار دیئر پرسنل انٹرسٹ. And normally we face different problems that may occur in accounting. These are intentionally or unintentionally. Here comes the role of an auditor to check their errors by the accountants. کہ ابھی accountants کا کام شروع ہو گیا ہے کہ وہ اس errors کو چیک کریں. Then we have discussed some types of auditors, and جس میں independent auditors, internal auditors and government auditors we have discussed. This is the end of our today's lecture. Allah Hafiz.